मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, बहुत कम लोगों को पैसा रास आता है और इज्जत भी बहुत कम लोगों को रास आती है। इज्जत मिलती है तो अपनी औकात इंसान भूल जाता है, पैसा मिलता है तो अपनी औकात भूल जाता है। तो कारून भी क्या हुआ, जब पैसा आया तो औकात भूल गया। तो जो कारून की कौम में नेक लोग थे, उन्होंने कारून से कहा, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, इतराओ मत, अल्लाह इतराने वाले को पसंद नहीं करता। तवाज़ो करो। भाई ये किसकी देन है? अल्लाह की। इससे पता चलता है कि जब भी कोई नेमत मिलती है तो निस्बत किधर करनी चाहिए? देखो, तवाज़ो का मतलब ये, तवाज़ो और एहसास कमतरी में क्या फर्क है? तवाज़ो और, बाज लोग कहते हैं तवाज़ो इसका नाम है कि आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी हो, आप कहें नहीं मैं तो बिल्कुल फारिग हूं, मेरे पास कहाँ, खाकसार है, मुझे कहाँ। अगर मैंने कह दिया कि हाँ ये मेरे पास ये क्वालिटी है, नेमत है, तो कहीं तकब्बुर ना हो जाए। लोग करते हैं ना, इसको तकब्बुर नहीं कहते। अगर आपके पास नेमत है और आपको पता ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे कोई सलाहियत दी है, तो ये तवाज़ो नहीं है, ये एहसास कमतरी है, जिसकी वजह से आप कभी भी तरक्की, इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खुसूसियात हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या बुराइयां हैं, ताकि बुराइयों से बचने की कोशिश करे और अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाए। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राहो रस में शाहबाजी। शाहीन का जो बच्चा था ना, अंडा, वो कहीं गिद्धों के घोंसले में चला गया। गिद्ध जानते हैं, वो जो मुर्दार खाता है उसकी शक्ल भी बड़ी मकरूसी होती है, सर के वहां बाल उड़े हुए होते हैं, उसके पीछे के गुद्दी के मुर्दे निकाल निकाल के खाता है वो। और शाहीन बड़ा खानदानी जानवर है, उसकी शक्ल भी खूबसूरत। अल्लाह ने जानवरों को जो जैसे काम दिए ना, उसी हिसाब से उनकी शक्ल भी बनाई है। ये भी इसकी अलामत है कि ये कायनात इत्तिफाक से वजूद में नहीं आई, इसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत डिजाइन किया गया है। शेर की शक्ल भी कैसी है? शेरों वाली। और गीदड़ साला, हरकतें जैसी गीदड़ों वाली, तो मुंह भी गीदड़ों वाला है उसका। कुत्ते की शक्ल भी कैसी होती है? कुत्ते जैसी होती है। तो हर जानवर को ना उसी हिसाब से बनाया। लोग कहते हैं ना, कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं? मतलब हरकतें कुत्ते जैसी हैं उसकी। कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा जाता है? हरकतें कुत्ते जैसी होती हैं। तो शाहीन जो है वो बड़ा खूबसूरत जानवर है, शिकार करके खाता है और उसके शिकार का स्टाइल और अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है। कभी देखें आप, उस पर सर्च करें यूट्यूब पे। तो अब वो जो उसका अंडा था ना शाहीन का, उसकी मादा का अंडा, वो कहीं गिद्धों के घोंसले में रह गया। अब वो बड़ा हुआ तो उसको ये पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, शाहीन हूं। हरकतें उसने गिद्धों जैसी शुरू कर दी, वही घटिया हरकतें, मुर्दार खाना, मुर्दे सूंघना जा जाके, कभी झपटना पलटना और शिकार करना और उक़ाबी निगाहें डालना। ये चीजें क्या हुआ, देखता भी ऐसे टेढ़ी आंखों से था। उक़ाब तो ऐसे देखता है ना, ऐसे देखा, वो उक़ाब की आंखें बहुत तेज होती हैं। शाहीन की, शिकरे की, ये जो जानवर है ना, ये इनकी बड़ी तेज आंखें होती हैं। तो इस पे अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा है, वो फरेब खुर्दा शाही, वो शाहीन जो बेचारा फरेब में आ गया हो, धोखे में आ गया हो, जो पला हो करगसों में, करगस कहते हैं गिद्ध को, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस में शहबाज जो है ना, उसके तौर तरीक क्या होते हैं, उसका लाइफ स्टाइल क्या होता है। इस शाहीन को बेचारे को क्या पता जो गिद्धों में रहा हो। तो जो शाहीन गिद्धों में रहा और उसको अपनी क्वालिटीज का इल्म नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे इसमें इतनी तवाज़ो है कि ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं शाहीन हूं। ये हर वक्त खाकसार गिद्धों की तरह किस पे जाता है, कभी झपटने की पलटने की कोशिश नहीं करता।
تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس، بولو بھائی، کمتری، اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے۔ بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو، آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی۔ تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو، تو ڈاکٹر ہی بنے گا، تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا۔ بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت، اس کو ایسا فورس کر کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے، ٹھیک ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی، مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ پنچر کی دکان کھول کے، جائز کام ہے پنچر کی دکان، کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا، بن گیا وہ۔ اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ، کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی، آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بن تو سب کچھ، ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے۔ جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں، تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ محقق بنے ہوئے لوگ۔ تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے؟ احساس کمتری۔ لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خود پسندی، عجب۔ نہیں یاری یار، بعض لوگوں کو میں فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ فنٹر گیری، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہے، ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ باطن کی برائیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے، بلکہ بھیک میں ملی ہے۔ گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو کیا ہیں؟ بیکاری بھیک پہ فخر۔ ابے بول لو بھائی، بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہن اچھا دیا، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی، تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے، نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی، احساس کمتری بھی ہے، ناشکری بھی ہے۔ مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں، کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے، جو بھیک میں ملی بھی ہوں اس پہ اتراتا نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھو ایک جی نہیں، کل میں نہیں ہوں گا، دنیا میں انشاءاللہ ہوں گا، یہاں اچھا ٹھیک ہے جی، کل بروز پیر مور خرگیار رجن کے بعد پھر اعلان کرتا ہوں آخر میں۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھکاری تھا، دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس، بدبو جسم میں آ رہی ہے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ سواری، کچھ بھی نہیں۔ آپ تھے بہت بڑے سیٹ، تو آپ نے کیا کیا؟ اس بھکاری پہ ترس کھایا، اس کو پہلے تو واش روم لے گئے، اس کی سروس کروائی۔ آپ اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چل، اس کی باقاعدہ سروس کروائی، ڈیٹول سے، تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے نا، میل نکلا اس کے اندر سے۔ پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا، ٹائی، 3 پیس سوٹ، پوری صفائی کی، اس کی اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا۔ پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا، اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی، اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی، تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا، ہے؟ یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا، اور گاڑی والے کیا ہے بھائی، کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ایسا کرے گا وہ۔ باہر نکلے گا اتنی شرم سے گاڑی میں بیٹھے گا، یار میں کہاں،
اور یہ سوٹ کہاں, یہ گاڑی کہاں, میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں, اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے. محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ, تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولیں ابے ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا. ٹھیک ہے نا, آج بڑا اکڑ رہا ہے, میں تجھے پتا ہے تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو گاڑی میں جا رہا ہے. تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے, یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے, کہ تم پیچھے رہو, موٹر سائیکل والوں کو سائیڈیں مارتا ہوا گزرے, اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے, وہ دیکھو میری گاڑی, میرا جو ہے وہ بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے. اور دکھانے سے مقصد کیا ہو, غریبوں کی توہین. وہ شرم سے گڑا رہے گا, جو بھی کہے گا ماشاءاللہ کہے گا بھائی میں تو, تمہیں پتا ہے میں کیا ہوں, میری اوقات کیا, مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا. اگر آپ زیادہ اکڑو گے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیٹھ صاحب یہ چیزیں واپس نہیں, کہ میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے محلے کا دادا بن گیا ہے اور ہمیں ہی میاؤں کرنا شروع کر دیا. آپ اسی سیٹھ کو ہی میاؤں کر رہے ہو بعد میں آ کے, کون ہے بے تو سیٹھ بولے گا یہ پاجامہ اتار, بولے گا نا یہ تو نے پاجامہ پہنا ہوا ہے نا, یہ اتار, چل شاباش. تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو, ان کو استعمال بھی کرو, اکڑو نہیں, غریبوں کی توہین مت کرو. گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے, رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے. لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال, میرا کمال, بولو کس کی دین, اللہ کی دین. شکر گزار بنو, شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے, فرعونیت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا. اللہ بھی جب یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا, اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے, ان سے کسی وقت کے متکبر نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. وہ بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں, تیرا حال بھی جانتا ہوں, اور تیرا فیوچر بھی, مستقبل بھی جانتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں, پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے. اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا ہے, یہ تیرا ماضی ہے. حال یہ کہ تو خود سردار ہے, مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے, ان کا تیرا ماضی ہے کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو, جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو. وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا. اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری بھی ہے, ذرا سی ہوا خارج ہو گندگی نہ نکلے, صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے, گھومتا ہے 24 گھنٹے. اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع, پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے. اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے, فوراً وہ توبہ کر لی. اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل تو یہ ہے, ماضی بھی گندا, حال بھی گندا, اور مستقبل تو بہت ہی گندا. تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ, میں اکڑ. غریبوں کو, جو اپنے سے کمتر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت غضب والی بات ہے. تو فرعون صاحب بھی, قارون بھی اپنی اوقات بھولے. جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا, کتنی گندگی, کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں. اس لیے انسان, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے, عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی,
دولت جانے میں بھی صحت جانے میں بھی. بڑے بڑے پہلوان ہیں, کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں, پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ان کی قوم نے کہا لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفرحین. یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے, اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں. اترانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. محض خادم کثرت سے رکھنا, خدمت گزار. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو, 10 خادم رکھو, آپ خادم بھی رکھو, گاڑی بھی اچھی رکھو, کپڑا بھی اچھا پہنو, لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو. تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے, فقہا نے, کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے, جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے, اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں, عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے, بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ. تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام, پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی, ہم نوکر رکھ لیں گے. تو یہ جائز ہے اس میں, اگر ہو پیسہ, نہیں ہے تو خام میں شو بازی کی کوشش نہ کرو, قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں, ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا, نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے, نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں. تو ایسا نہ ہو, شو بازی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, نوکر رکھے جائیں, ماسیاں رکھی جائیں. ہمارے دوست ایک جامعۃ الرشید میں ہمارے کلاس فیلو تھے, بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا, وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر. گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو, فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی, جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا بھائی دوسری گاڑی بھیجو, اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے. لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے, جوان تھے بالکل, ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے نیک عالم تھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے, کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے, یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے, کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے, تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے مان دیں یہاں پہ آپ. بھائی اس زمانے کا جو سواری تھی, اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب. جو سواری تھی نا, خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں, وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا. تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے, اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے.